सज्जाद जाफ़री साहब ने भेरा की तारीख़ की बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ में वर्क गर्दानी की और हमें तारीख़ के मुख्तलिफ़ मनाज़र दिखाए। जहाँ जहाँ जगहें खाली थीं उनको पुर किया। तो मुअर्रिख़ीन का ये कहना है कि हमने तारीख़ से ये सीखा है कि हमने कुछ नहीं सीखा। असल में तारीख़ का मामला बड़ा और सा है। ये एक बड़ा संजीदा मौजू है और संजीदा इल्मी मामला है, लेकिन हमने तारीख़ को आज तक उस संजीदगी से नहीं लिया जितना कि तारीख़ संजीदगी का तकाज़ा करती है। मैंने भी ये मकाला लिखते हुए जो चीज़ें महसूस की हैं उनका मैं इज़हार भी करूँगा। तो उससे पहले कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूँ, मैं सदरे फ़ोरम जनाब मोहतरम दबीर अब्बास सैयद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी मखसूस नशिस्त पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब दबीर अब्बास सैयद साहब। मियाँ नईमुद्दीन साहब हमारे साथ हमारे अदबी सफ़र में बहुत देरीना रफ़ीक हैं हमारे। मुहिब्बान भेरा का इस सफ़र से लेकर आज तक ये हमारे हम रकाब हैं। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी इन्हें हम मोहब्बत से दिल से बुलाते हैं तो हमारे दिल की सदा पर ये हमेशा दिल के आंगन में चले आते हैं। उनके साथ नसीर साहब हमारे दोस्त भी हैं, वकील भी हैं और इनकी भी बड़ी खिदमत हैं। यहाँ हमारे जो कानूनी मामलात और तहसील भेरा के हवाले से जो मामलात हैं उनको देखते हैं और उन पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। भेरा के लिए बहुत काम करते हैं, इनको भी हम लायक तहसीन समझते हैं। उसके अलावा मलक साहब तशरीफ़ रखते हैं और हमारे दोस्त, ये कुछ हमारे शागिर्द मैंने चाहा कि ये भी हमारे इस सफ़र में शामिल हों, क्योंकि बच्चे सीखते हैं, सीखेंगे तो बड़े होंगे। तो मेरी ख्वाहिश थी, मैंने इस ख्वाहिश का इज़हार दबीर साहब से भी किया। दबीर साहब भी चाहते थे हम भेरा पर एक नशिस्त, क्योंकि ये हमारा 19वां इजलास है हम सुखन का, तो हमने आज तक भेरा पर कोई अदबी नशिस्त नहीं की। असल में हम ये चाह रहे थे कि हमारा जब यौम तासीस आए हम सुखन का, तो उस पर हम एक ग्रैंड प्रोग्राम करें और उसमें एक प्रोग्राम जो है, सेमिनार जो है वो भेरा पर। मेरा एक ख्वाब है शुरू से, दो चीज़ें, वो उसका इज़हार मैंने यहाँ भी किया है कि भेरा पर एक संजीदा कावश की जाए। हम जितने ये यहाँ पर मौजूद लोग हैं, यकीनन हर शख्स अपने शोबे में अहम हैसियत रखता है, तो हम मिलकर कोई ऐसा काम करें कि कल आने वाली जो नस्लें हैं वो ये कह सकें कि हमारे पेशरो जो थे उन्होंने हमारे इस शहर के लिए, क्योंकि मैं जब ये कॉलेज बना तो मैं जब बच्चे नई क्लास में आते हैं तो मैं उन्हें एक बात ज़रूर बताता हूँ, और वो ये कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो एक हिंदू ने ये सोचा कि इस शहर के लोगों के लिए कॉलेज होना चाहिए, बच्चों के लिए, और 1947 में उसने 120 कनाल ज़मीन और पैसे कुछ कश्मीर बैंक में रखवाए कि ये भेरा के बच्चों के लिए कॉलेज होना चाहिए। और आप अंदाज़ा लगाएं, अगर 1947 में ये कॉलेज बन जाता तो आज ये कहाँ होता। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि 2002 में अमजद अली नून साहब जब नाज़िम आला थे तो उन्होंने इसका संग बुनियाद इंटर कॉलेज की बिल्डिंग का यहाँ रखा। 2011 में हम यहाँ शिफ्ट हुए और वो जो ज़मीन 120 कनाल थी अब वो सुकड़ कर मेहरबानों की मेहरबानी से 80 कनाल हो गई है। और बहरहाल मैंने चाहा कि उस आदमी को ट्रिब्यूट दिया जाए। तो ये तारीख़ है, तो तारीख़ से हमें सीखना चाहिए। तारीख़ को हमें मैंने एक बैठे बैठे मेरे जहन में बात आई कि तारीख़ समझने की बात है, उलझने की बात नहीं है। हाँ, तारीख़ से हमें सीखना है, समझना है। मैं तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ, आपको उससे इख्तलाफ हो सकता है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, और हक़ाइक़ को सामने रख कर बात हो सकती है। और ऐसा मुकालमा जो हक़ाइक़ की बुनियाद पर होता है वो बड़ा सेहतमंद मुकालमा होता है। और ये जो हम सुखन है, इसका बुनियादी काम यही है कि इस भेरा की फ़िज़ा में एक आला अदबी तख्लीकी और मकसदियत पर मबनी मुकालमा जो है वो कायम किया जाए कि यहाँ के जो लोग हैं
यहाँ کے جو علم سے وابستہ لوگ ہیں وہ سیکھیں۔ تو بہرحال آگے اس میں نے کچھ چیزوں کا اظہار کیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو ہم بھیرا پر چاہتے ہیں کہ ایک گرینڈ پروگرام ہو، یا ہم یہ نوٹ کریں بھیرا جس دن قائم ہوا، یہ یہاں پر بھیرا کی بنیاد جو جس دن رکھی گئی اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے، اور بھیرا کا جو دن ہے وہ منایا جائے مل کے، ہم سارے شہر کے جو لوگ ہیں اس دن کو منائیں، اور اس دن مقالات پڑھے جائیں، سیمینار ہوں، مکالمے ہوں، بھیرا پر نمائش ہو، یہ وہ جو بھی ہو سکتا ہے، مشاعرہ ہو، تو پورا ایک مطلب نظام ہو۔ بھیرا کیونکہ عام شہر نہیں ہے، ابھی آپ جانتے ہیں 4 شہروں کو پاکستان میں چنا گیا ہے تاریخی اعتبار سے، جو بڑے اہم شہر ہیں ان میں بھیرا کو بھی رکھا گیا، اور یہ جانتے ہیں نصیر صاحب وہ بھیرا کے تاریخی شہر کے حوالے سے اس کی گرانٹ بھی منظور ہو چکی ہے، اور اب اس تاریخی حوالے سے اس پر کام ہوگا۔ تو بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم سخن اس پر کام کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے، اور بات بہت طویل ہو جائے گی۔ میں نے بھی کوشش کیا ہے مختصر بات کروں، لیکن بہرحال بات ہے ایسی، یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے۔ بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ بھیرا تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہا ہے۔ یہاں کی زرخیز مٹی نے کئی نابغہ روزگار شخصیات کو جنم دیا ہے۔ اسے بعض مورخین نے یونان صغیر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یقیناً یہ تشبیہ بھیروی ہونے کے ناطے تو دل کو بہت بھاتی ہے، لیکن حقیقت میں اسے غلو کہنا مناسب ہوگا، کیونکہ یونان ایک قدیم تہذیب کا نام ہے اور ایک فکری اور علمی روایت کا نام ہے۔ یونان کی تہذیب کے 4 ستون بقراط، سقراط، افلاطون اور ارسطو ہیں، جبکہ بھیرا ابھی اس سفر پر گامزن ہوا ہے۔ پیش نظر مقالہ مرتب کرتے ہوئے جب میں نے بھیرا پر لکھی جانے والی کتب کا مطالعہ کیا تو چند اہم سوالات میرے سامنے کھڑے ہوئے، جن کو میں چاہوں گا کہ قارئین کی نظر بھی کروں، اس لیے کہ اس مکالمے کے ذریعے بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی خلش جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ بھیرا پر سنجیدہ تحقیقی کام کی ضرورت موجود ہے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہمارا ادبی فورم ہم سخن یہ بیڑا اٹھا سکتا ہے۔ محترمی ڈاکٹر بلال سہیل صاحب کی رہنمائی میں ایک پینل تشکیل دیا جانا چاہیے جو اس شہر کی ادبی تاریخ مرتب کر کے ایک یادگار خدمت سر انجام دے۔ ایک بات اور بھی میں نے محسوس کی کہ بھیرا کی ادبی شناخت کے رنگ اتنے نمایاں اور گہرے نہیں جس قدر سیاسی اور مذہبی رنگ نمایاں ہیں۔ سو بھیرا کی ادبی شناخت کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بھیرا کے مزاج میں رواداری، بردباری اور وسیع القلبی رہی ہے، اور یہی خمیر جو ہے اس سے تخلیق کا سوتا پھوٹتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بھیرا کا ذہن اور مزاج تخلیقی اور ادبی ہے۔ ہم سخن ان تخلیقی عناصر کو متحرک کر کے ان کے بہتر اظہار کے لیے مواقع فراہم کر رہا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تیسری بات جو اس دوران محسوس کی گئی وہ یہ کہ بھیرا کے حوالے سے زیادہ تر تحقیقی مواد فرضی کہانیوں اور اسناد سے ماورا ہے، سو ضرورت ہے کہ خالص تحقیقی بنیادوں پر کام کا آغاز کیا جائے۔ یہ معروضات ایک رائے ہیں، سو اس پر آپ کو جذبز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس محاکمہ کے بعد اب ہم بھیرا کی ادبی تاریخ کی جانب لوٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر بھیرا کا ادبی منظرنامہ، بالخصوص بھیرا کا نثری سرمایہ کس قدر ہے اور کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ ادب کی متنوع نثری اصناف ہیں جن میں ادیب طبع آزمائی کرتے ہیں۔ نثری اصناف میں مقالہ نگاری، خطوط نگاری، ناول اور افسانہ نگاری، سفرنامہ، خود نوشت، تنقیدی اور تحقیقی اصناف شامل ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے ادب کی اولین صنف جو ہر حوالے سے اہم اور وقیع سمجھی جانی چاہیے اور ہے بھی، وہ ہے سیرت نگاری، اور بھیرا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں انتہائی اعلیٰ پائے کے سیرت نگار، ادیب، مدیر، مدرس اور محقق جناب قبلہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری جیسی نابغہ روزگار ہستی موجود ہیں۔
ضیاء النبی اور سیرت نگاری کے باب میں ایک ایسا بیش بہا ادبی خزانہ انہوں نے فراہم کیا ہے کہ جس کی اہمیت ہمیشہ دو چند رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو لوگوں نے سیرت پر کام کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کام اور ان کا نام اور کام بتانا مناسب نہیں۔ بہرا کو ادبی حوالے سے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سفرنامہ نگاری کی روایت میں ایک نام محمد حسین سپار کا ہے۔ ان کا سفرنامہ صحیفہ تمدن انسان کے نام سے سب سے پہلے میں نے دریافت کیا۔ یہ سفرنامہ میں نے سید بادشاہ حسین کے والد محترم چند پیر شاہ صاحب بخاری کے نجی کتب خانہ سے حاصل کیا، اور اس پر آج کل میں ایک تحقیقی مضمون لکھ رہا ہوں۔ تو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہرا کے جو اردو کے ابتدائی سفرنامے ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے صحیفہ تمدن انسان، اور یہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ اسے میں ہی کوشش کر رہا ہوں کہ دبیر صاحب کی مشاورت سے ہم اسے لائیں گے۔ میں نے اس حوالے سے انور سدید صاحب سے بھی بات کی تھی۔ سفرنامے پر آپ جانتے ہیں ان کا بڑا کام ہے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کسی دن مجھے ملیں وہاں لاہور میں آ کر، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ سفرنامہ جو ہے یہ ادبی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے، اور ظاہر ہے یہ بہرا سے لکھا گیا ہے، بہرا کے آدمی کا لکھا ہوا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ سفرنامہ نگاری کے حوالے سے بہرا کا ایک اور بہت اہم اور معتبر نام جناب انور سدید کا ہے، جنہوں نے نہ صرف سفرنامہ پر تحقیقی کام کیا بلکہ سفرنامہ لکھا بھی۔ سدید صاحب نے خاکہ نگاری کے باب میں بھی ایک گراں قدر تصنیف مرتب کی ہے۔ سدید صاحب نے اپنے آپ کو بہرا کا سپوت کہا ہے، اسی لیے وہ اکثر کہا کرتے تھے، جو مرزبوم کا پوچھو تو وہ میانی ہے، وطن مگر میرا انور سدید بہرا ہے۔ سدید صاحب تاریخ، ادب اور ادبیات اردو میں ایک معتبر شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کا تحقیقی اور ادبی کام انتہائی گراں قدر ہے، جس کے اظہار کی یہاں ضرورت ہو تو باب طویل ہو جائے گا۔ سفرنامہ نگاری کے حوالے سے ایک اور معتبر اور اہم نام ڈاکٹر انوار احمد بگوی صاحب کا ہے۔ حال ہی میں ان کا سفرنامہ ایران، خمینی اور فردوسی کی سرزمین کے عنوان سے سامنے آیا، جس میں انہوں نے ایرانی تمدن، ایرانی نظام حکومت اور ایرانی ثقافت کو کمال ہنرمندی سے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسلامی انقلاب سے متاثر ہو کر یہ سفرنامہ تحریر کیا ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ ایسا ہی انقلاب ہمارے وطن عزیز میں بھی رونما ہو۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک اور علمی کارنامہ تذکار بگویہ کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ خاندان بگویہ کی مذہبی خدمات کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہرا شہر کی مذہبی سماجی تاریخ کی ایک دستاویز کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سفرنامے کے بعد جس صنف میں بہرا کے ادباء نے گراں قدر کام کیا ہے، میرے خیال میں اس میں دوسرا نام جو ہے، دوسری صنف جو ہے وہ آپ بیتی یا خود نوشت کی ہے۔ اس حوالے سے مجھے پی ایچ ڈی کا مقالہ جو میرا جمع نہیں ہو سکا، اس کی تصوید کرتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ بہرا کی ایک خاتون آپ بیتی نگار ڈاکٹر فاطمہ شاہ، جنہوں نے اپنی آپ بیتی سن شائن اینڈ دا شیڈو، اس کا اردو ترجمہ دھوپ چھاؤں کے عنوان سے کیا۔ یہ خاتون بلائنڈ تھی اور آل ورلڈ بلائنڈ ایسوسی ایشن کی ممبر تھی، اور پاکستان میں بلائنڈ ایسوسی ایشن کی صدر تھی، اور میرا خیال ہے جہاں اگر میں بھول نہیں رہا تو ہمارے بہرا کے زرعی سائنسدان ڈاکٹر تسخیر احمد کی شاید صاحبزادی تھی۔ اچھا، عبد المجید قریشی صاحب، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس آپ بیتی میں انہوں نے من کی آنکھ سے دنیا کو دیکھا ہے، اور اپنی زندگی کی کہانی ایسی صورت میں تحریر کیا ہے کہ پڑھنے والے کو ایک لمحہ کے لیے بھی گمان نہیں ہوتا کہ مصنفہ بینائی سے محروم ہے۔ فاطمہ شاہ آل ورلڈ بلائنڈ ایسوسی ایشن کی ممبر تھیں، اور پاکستان میں بلائنڈ خواتین کی رہنما بھی تھیں۔ انہوں نے ایک گراں قدر ادبی سرمایہ چھوڑا ہے جو قابل قدر بھی ہے اور لائق تحسین بھی۔ اسی ذیل میں بنیاد حسین بخاری صاحب کا بھی تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے
کہانی کا ایک اچھوتا تجربہ یوں کیا کہ افسانے اور آپ بیتی کو ملا کر ایک نئی صنف کی طرح ڈالی۔ بنیاد بخاری ویسے تو CSP افسر ہیں، لیکن انہوں نے ادب میں اپنے اظہار کے لیے جو اسلوب وضع کیا وہ بہت منفرد ہے اور لائق توجہ بھی ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور کی ادبی فضا میں پرورش پائی اور ملٹری، لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ کے شعبے میں افسر رہے۔ آج کل وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اور ادبی کاموں میں مشغول ہیں۔ بہرا کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ عمر الدین کرنالوی، بنیاد بخاری صاحب کی افسانوں کی کتاب کہانیاں پرانیاں، جس پر ہم سخن نے پروگرام بھی کیا تھا، تقریبی رونمائی ہوئی تھی، تو یہ اس عصر حاضر میں افسانوں کی پہلی کتاب ہے بہرا سے جو اس طرح شائع ہوئی ہے، اور یہ افسانے بنیادی طور پر ان کی آپ بیتی ہے، انہوں نے اپنی آپ بیتی کو کہانی بنا دیا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بڑا ادب میں ایک بہت نرالا تجربہ ہے۔ کہ بہرا کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ عمر الدین کرنالوی، جن کا چند برس قبل انتقال ہوا ہے، جو پیشہ کے اعتبار سے مدرس تھے، انہوں نے ایک ناول انسانیت کے نام سے لکھا۔ بہرا کے اولین ناول نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا یہ ناول ڈپٹی نذیر احمد کے زیر اثر معاشرے کی اخلاقی اور سماجی اقدار کو ترفع دینے کی روش پر لکھا گیا۔ کرنالوی صاحب پر سر سید تحریک کی مقصدیت کے اثرات نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرا کے ادبی منظرنامے میں ایک اور شخصیت ابھی جن کا ذکر ہوتا، عبد المجید قریشی صاحب۔ عبد المجید قریشی علی گڑھ مسلم کالج کے پرنسپل تھے اور بہرا کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے 2 انگریزی کتابوں کے تراجم کیے جو نفسیات اور طبیات پر لکھی گئی تھیں، معروف کتابیں تھیں، ان کو اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ادبی حوالے سے ان کے کارنامے جو ہیں وہ بھی ہماری ادبی تاریخ کا حصہ ہیں۔ قریشی صاحب خاصی اہم شخصیت ہیں اردو ادب میں۔ انہوں نے ایک کتاب جو ہے خطوط کی کتاب، نامہ ہے صدق و صفا کے نام سے، اپنے جو خطوط ہیں علی گڑھ میں، بہرا میں اور یہاں پر وہ رہے، تو جو انہوں نے علی گڑھ سے اور بہرا سے ان کا تعلق اور رشتے اور یہاں کا ماحول اور وہاں کا ماحول، اس سب کو انہوں نے اس میں مرتب کیا ہے نامہ ہے صدق و صفا میں۔ تو یہ کتاب خطوط نگاری، مکتوب نگاری کی صنف کے حوالے سے اہم کتاب سمجھی جا سکتی ہے، اور خاص طور پر کیونکہ علی گڑھ ہماری ادبی تاریخ کا ایک اہم مرکز رہا ہے، تو اس لحاظ سے ادبی تاریخ میں یہ کتاب اہمیت کی حامل ہے۔ تو سب سے اولین ادبی شخصیت جنہوں نے یہاں بہرا کی چند اہم ادبی شخصیات اور اصناف کا میں نے ذکر کیا۔ اب تاریخی تناظر میں چند اور نمایاں نثری سرمایہ رکھنے والی ادبی شخصیات کو میں ان کے حوالے سے مختصراً بات کرنا چاہوں گا، تاکہ جو بہرا کا نثری منظرنامہ ہے ادب کا وہ کسی قدر واضح ہو سکے۔ سب سے پہلے اولین ادبی شخصیت جنہوں نے ادب کے نثری سرمایہ میں اہم اضافے کیے وہ شاہ ابو المعالی ہیں، اور معروف نام ان کا شاہ ابو المعالی ہے، جو 1553 میں بہرا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید رحمت اللہ اس وقت قاضی کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ فارسی اور عربی میں شعر کہتے تھے۔ آپ کی اہم تصانیف بہت ساری ہیں، بہت کچھ لکھا انہوں نے، لیکن رسالہ غوثیہ، مونس جاں اور حلیہ سرور دو عالم صلوات اللہ علیہ ان کی اہم کتابیں۔ اس کے بعد اہم نام مولانا غلام قادر چشتی بہروی کا ہے، جو 1828 میں بہرا میں پیدا ہوئے۔ 1857 کے بعد لاہور چلے گئے، بیگم شاہی مسجد کے خطیب رہے۔ آپ اورینٹل کالج لاہور میں عربی کے مدرس بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے مدرسہ نعمانیہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، اور 1908 میں ان کا انتقال ہوا۔ 1 درجن سے زیادہ ان کی تصانیف ہے۔ انوار محمدیہ صلوات اللہ علیہ ان کی اہم کتاب ہے۔ مولوی دل پذیر بہرا کے ادبی منظرنامے میں ایک بہت ہی اہم شخصیت ہیں۔ آپ 1865 میں پیدا ہوئے۔ مولوی محمد حسین احمد آبادی کی شاگردی اختیار کی، اردو، پنجابی، عربی اور فارسی میں شعر کہے، اور لگ بھگ 500 کے قریب کتابیں لکھی، جن میں ترجمہ دیوان حافظ
دعوت دل پذیر، انشاء دل پذیر، مکتوبات دل پذیر، باغ و بہار کی 2 جلدوں کو بھی مرتب کیا 2 جلدوں میں۔ تو یہ بہت بڑا ادبی کارنامہ ہے مولوی دل پذیر صاحب کا۔ 1945 میں آپ نے انتقال کیا۔ مولوی کرم الہی بنیادی طور پر شاعر تھے اور مولوی دل پذیر کے والد تھے۔ علم فقہ میں دسترس رکھتے تھے۔ فتاوی کرم الہی ان کی مشہور تصنیف ہے۔ مولوی محمد حسین احمد آبادی 1873 میں پیدا ہوئے، پنجابی، فارسی اور اردو کے شاعر تھے۔ دیوان حافظ کا انہوں نے بھی ترجمہ کیا۔ 1916 میں انہوں نے وفات پائی۔ مولوی کرم دین اظہر 1872 میں پیدا ہوئے، 60 کے لگ بھگ کتابیں تالیف کی۔ مجموعہ خطبات اظہر ان کی مشہور تالیف ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر منظور احمد منظور کا نام بھی اہم ہے، جو 1896 میں پیدا ہوئے۔ آپ دل پذیر کے بیٹے تھے۔ آپ نے قصص المحسنین کے نام سے کتاب مرتب کی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم شخصیت اور خاص طور پر خواتین کے ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو بی بی مکفی کا نام بھیرا کے نسائی ادب میں اہمیت کا حامل ہے۔ 1872 میں پیدا ہوئی۔ مخفی اسرار، تعلیم النساء، عشق حقانی آپ کی تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا محمد سعید زین پوری کا نام بھی قابل ذکر ہے، جو 1870 میں پیدا ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کی سند حاصل کی اور 1901 میں عربی کے مدرس ہوئے۔ 3 زبانوں میں شاعری کی نثر میں بھی کام کیا۔ عبدالحق عبدی 1870 میں پیدا ہوئے، کتابت کا کام کرتے تھے، بہت خوش نویس تھے۔ اور بھیشم ثانی، یہ ثانی خاندان جو ہے اس کی بھی ادبی حوالے سے بل راج ثانی نے تو اپنی خود نوشت لکھی ہے، آپ بیتی لکھی ہے، وہ موجود ہے۔ اس نے اس میں بھیرا کا ذکر کیا ہے اور بتایا کہ بھیرا سے جو ان کا تعلق اور یہاں کی ثقافت اور یہاں کا جو کلچر ہے اس پر انہوں نے اس میں بھیشم ثانی جو ہیں، یہ ثانی خاندان بھیرا سے پرانا ان کا تعلق ہے۔ 1915 میں یہ پیدا ہوئے۔ بھیشم ثانی جی سی گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے ایم اے انگلش کیا۔ 1950 میں دلی کالج میں لیکچرر ہوئے، مدرس بھی رہے۔ روسی زبان سے 25 کتابوں کے انہوں نے تراجم کیے ہندی میں۔ تو یہ بہت بڑا مطلب ایک اگر دیکھا جائے بھیرا کی ایک شخصیت جو ہے۔ منشی خادم حسین بھی اس حوالے سے ایک اہم نام ہے، جو 1872 میں پیدا ہوئے۔ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوئے۔ تحقیقات واقعات کربلا ان کی کتاب ہے، گلدستہ خادم اور مرثیہ امام ان کی اہم کتابیں ہیں۔ شمیم بھیروی، شمیم بھیروی پر تو انتظار صاحب نے ایم فل کا مقالہ لکھا ہے، اس پر مزید وہ بات کریں گے۔ بہار الرحمن بابا پر ان کی کتاب بیاد رحمان ایک اہم تصنیف ہے۔ صحافی تھے، ادیب تھے، شاعر تھے اور بہت زیادہ کام کیا انہوں نے۔ بھیرا کی ادبی تاریخ میں ان کا نام بھی یقیناً اہم ہے۔ ایک اور بہت اہم نام ہے مرزا محمد منور۔ آپ جو ہیں وہ 1927 میں پیدا ہوئے۔ اردو، عربی اور فلسفہ میں ایم اے کیا، ہمارے دبیر شاہ صاحب کی طرح 3-4 مضامین میں۔ گورنمنٹ کالج اور شعبہ اقبالیات پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ہوئے۔ ان کی اقبال شناس کے طور پر پہچانا جاتا ہے ان کو، منور مرزا منور کو، پروفیسر مرزا منور۔ اقبال شناس کے طور پر ان کا بڑا نام ہے۔ ایقان اقبال ان کی کتاب ہے، برہان اقبال ان کی کتاب ہے، کرتاس اقبال اقبال پر لکھی گئی یہ کتابیں ان کی اہم ہیں، اور ادبی تاریخ میں اور بالخصوص اقبال شناسی کے باب میں ان کی خدمات جو ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ادبی شخصیت خالد اقبال یاسر، آپ جانتے ہیں اکیڈمی ادبیات کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، آج بھی وہ ادب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 1952 میں یہ بھیرا میں پیدا ہوئے، ایم اے تاریخ کیا، پھر ایم فل کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، اور پھر اکیڈمی ادبیات کے صدر نشین رہے۔ اقبال اور معاصر ادبی تحریکیں، ادبی جائزے، ادبی زاویے، ادبی تناظر، ادبی رجحانات ان کی اہم تصانیف ہیں۔ 1997 میں ایک اور نام جو بہت اہم ہے، اور وہ فیروز خان نون کے بیٹے تھے، جاوید افروز ملک۔
یہ 1947 میں پیدا ہوئے، ملک فیروز خان کے بیٹے تھے۔ 1997 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ نظم اور نثر دونوں میں طبع آزمائی کی اور انہوں نے بھی خاصا ادبی سرمایہ جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ ریاض بابر سیالوی بھی ایک اہم ادیب کے طور پر ادبی منظر نامے میں نظر آتے ہیں۔ 1950 میں پیدا ہوئے، نعت سے خاص رغبت رکھتے تھے۔ عقیدت دیاں کلیاں، جمال نعت، انوار مدینہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن میرے خیال میں نے ابھی بھی مختصر کوشش کی ہے کہ آپ کی زیادہ، کیونکہ ہمارے پاس جناب انتظار احمد اسد ہیں، انہوں نے ایک اچھا مقالہ لکھا ہے بھیرا کے شعری ادب پر، وہ بھی ہم سنتے ہیں۔ اور اب زیادہ طوالت سے بچنے کے لیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں۔ انتظار اسد صاحب بھیرا کی ادبی تاریخ میں ایک